वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी की एक बुरी रस्म थी। कुर्बानी का जो मामला है ये तो बहुत शुरू से आता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से आ रहा नहीं आ रहा, याद आ गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से चला आता है। तो अब क्या था, मुशरिकीन मक्का के यहां एक गलत रस्म क्या चल गई थी, भाई अल्लाह के वास्ते कुर्बानी करना, गोश्त भी वहीं अल्लाह के घर में ले जाओ। और वो तसव्वुर उनके यहां भी था कि गोश्त मकसद नहीं बल्कि खून गिराना मकसूद है, तो वो खून उसका जानवर का कुर्बानी का वो बैतुल्लाह की दीवारों को लथेड़ देते थे कि ताकि ये खून जो है ये अल्लाह के नाम पे जो हुआ है तो बस अल्लाह तक पहुंच जाए। ये थी वो सूरत। उसको यहां कहा जा रहा है अल्लाह को न इनका गोश्त पहुंचता है न इनका खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, उसको तो वो तक़वा पहुंचता है, तुम्हारा डर, खौफ खुदा, अल्लाह को राजी करने का जज्बा, उसकी जरूरत है। वो जो चीज वहां पहुंचती है, गोश्त भी यहीं रह जाता है, खून भी यहीं रह जाता है। इस बात से ये हिमाकत क्या करते हो कि तुम मस्जिद में और खाने खुदा में ले जाकर वहां खून गिराते हो, उसको गंदा करते हो। इससे रोका गया है। इससे ये बात भी निकली कि जितना खौफ खुदा और तक़वा होगा उतनी ही वो कुर्बानी जो है वो अल्लाह के यहां उसका दर्जा ऊंचा ही होगा, चाहे वो कितना भी मोटा फरबा कीमती जानवर होना चाहिए, बेशक मोटा तंदुरुस्त, वो एक अलग बात है, क्योंकि कुर्बानी कर रहे हैं तो बेशक अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें जज्बा ये है, लोगों को मालूम हो कि हाँ फलाने साहब के यहां बहुत आला दर्जे की कुर्बानी हुई है, तो मैं अल्लाह का खौफ तो गया, चला गया, अब दिखलावा हो गया, इस कुर्बानी की कोई कीमत नहीं है, इसलिए कि तक़वा उसके पीछे नहीं है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इस तरह से हमने उसको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस चीज पर कि जिसके तुम्हारे लिए तुम्हारी रहनुमाई की है अल्लाह ने, उस यानी दीन के रहनुमाई की है या इस कुर्बानी के सही मसाइल की तरफ रहनुमाई की। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और नेकोकारों को आप खुशखबरी सुना दीजिए इस बारे में जो नेकीकार भलाई का रास्ता इख्तियार करेंगे। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खव्वानिन कफूर। यहां से दूसरा मसला अब शुरू होता है, इसका तर्जुमा है अल्लाह मुदाफ़ियत फरमाते हैं, डिफेंस करते हैं। ये इसका तर्जुमा इंग्लिश में दिफा, डिफेंस। अल्लाह दफा करते हैं, मुदाफ़ियत करते हैं ईमान वालों की तरफ से। अल्लाह नहीं पसंद करते हर खयानत करने वाले और नाशुक्रे को। ये बात आगे जो दूसरे रुकू से जो मजमून चल रहा है ये दरअसल उसकी तमहीद है। आगे मजमून क्या आ रहा है, क़िताल की इजाजत का। ये बात जहन में रहे कि ये शुरू में मैं बतला चुका था जब ये सूरत शुरू हुई थी कि ये सूरत सन 2 हिजरी में, और उस वक्त कि जब अभी गोयाइयों का ये कि मौसम हज आया, उस वक्त जो है ये सूरत नाजिल हुई है। और मैं बतला चुका हूं कि ये वो वक्त है कि मौसम हज आने की वजह से मुसलमानों में बेताबी बढ़ी है। और बेताबी कहें कि तो वो याद आया मक्का, वहां हुज्जाज जा रहे होंगे, हज तवाफ और ये सब चीजें इस वक्त हुआ करती थी, सारी चीजें याद आई होंगी। तो वो दिल मिलाया होगा, वतन भी याद आया होगा, बैतुल्लाह भी याद आया होगा, और अपना वहां से निकलना भी याद आया। किन किन मुसीबतों के साथ वहां से ये लोग निकले थे, वो सारी तकलीफें ताजा हो गई। अब यहां से उसके लिए तसल्ली किस तरह दी जा रही है, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू, ईमान वालों की तरफ से अल्लाह मुदाफ़ियत करेंगे या करते हैं। लफ्ज दफा तो कहते हैं किसी चीज को हटा देना, समझ में? सुन, ये यहां रखी हुई, ये तो हुआ दफा। और मुदाफ़ियत किसको कहते हैं? मुदाफ़ियत जो है वो फ़ाइलत, ये जो अरबी का एक यूं कहिए कि खास एक वो है, क्या कहते हैं उसे, वजन, इसके अंदर ये माना पाए जाते हैं एक चीज इधर से आ रही है, दूसरी चीज यूं कहिए एक फेल जो दोनों तरफ से हो रहा, मुकाबले की सूरत जिसको कहते हैं ना, ये है मुफ़ाइलत। इसी वास्ते मुकाबला किसको कहते हैं? मुकाबला कहते हैं
وہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ ادھر سے، یہ اس سے ٹکرا رہا ہے، وہ اس سے ٹکرا رہا ہے، اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ مفاعلت کے وزن پر جتنے فعل آئیں گے اس میں یہ دو طرف سے کوئی اس فعل کا ہونا پایا جاتا ہے۔ مدافعت کے معنی کیا ہے؟ یہ ادھر سے حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ حملہ کر کے اس کو ہٹانا چاہتا ہے، یہ ہے مدافعت۔ ڈیفنس جس کو آپ کہتے ہیں۔ ڈیفنس کب ہوگا؟ جب ایک طاقت حملہ کر رہی ہے، دوسری طاقت اس کو جو ہے اپنے زور سے اس کو روک رہی ہے، یہ ہے۔ تو ان اللہ یدافع، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو حملہ کرنے والے ہیں، کوئی طاقتیں ہیں جو حملہ کر رہی ہیں، اللہ ان طاقتوں کو دھکیلیں گے۔ یہ کن کی طرف سے؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کی طرف سے۔ اور کیوں کریں گے اللہ میاں یہ کام ایمان والوں کی طرف سے؟ فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ وجہ اللہ کی مدافعت کی یہ ہے کہ اللہ خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو مخالفین اسلام ہیں، دشمنان اسلام، ان میں یہ دو وصف پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے خیانت۔ خیانت کے معنی کیا ہوئے؟ جو چیز کسی جس مقصد کے لیے دی جائے، اس مقصد کے بجائے کسی اور مقصد میں اس کا استعمال کرنا، یہ ہوا نا خیانت۔ سمجھائی نہیں بات؟ ہم کہیں کہ صاحب آپ یہ ہماری یہ چیز رکھ لیجئے اور فلانے صاحب تک پہنچا دیجئے، آپ وہاں نہ پہنچائیں، جو بھی کچھ کریں، خیانت ہوئی نہ ہوئی؟ اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، ان کو اگر اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا گیا، خیانت ہوئی؟ یہی وہ خیانت۔ کافر خیانت کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اور جو چیزیں بھی اس کی ملکیت میں آئی ہیں، ان سب چیزوں میں خیانت کر رہا نہیں کر رہا۔ اور کفور، ناشکرہ، اللہ دے نعمتیں اللہ اور شکر گزاریاں ہوں دوسروں کی، تو یہ ناشکرہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ دونوں وصف جو ہیں کافر کے اندر ہے۔ چونکہ اللہ خیانت ان دونوں وصفوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ مدافعت کرتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے، کیونکہ ایمان والے میں اس کے اپوزٹ دو وصف موجود ہیں۔ کیا؟ ایک امانت اور ایک شکر گزاری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی واسطے قرآن حکیم میں شکر گزاری کے مقابل کفر کو لائے ہیں۔ قرآن شریف شکر گزاری کے مقابل کس کو لائے ہیں؟ کفر کو لائے ہیں۔ کیوں؟ کافر شکر گزار نہیں ہے، وہ ناشکرہ ہے، اور مومن جو ہے اگر صحیح طور پر مومن ہے تو وہ شکر گزار ہے اللہ کا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، کسی اور کا نہیں شکریہ ادا کرتا۔ تو شکر گزاری ایمان کی علامت ہے، اور ناشکری جو ہے وہ کفر کی علامت ہے، کفران نعمت۔ اس واسطے اللہ مومنین کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں۔ اس سے تسلی بھی دینا ہے ایمان والوں کو کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہارا مقابلہ جن سے ہے وہ چاہے کتنی بھی طاقت والے ہوں، اللہ جب تمہاری طرف سے مدافعت کریں گے، اللہ کے مقابلے میں ان کی طاقت کیا اپنا اثر دکھلا سکتی۔ چنانچہ یہ آیتیں کب اتری؟ میں نے کہا سن 2 ہجری میں، اور اس وقت سارے مسلمانوں کو اگر جمع بھی کر کے اکٹھا کر کے ان کی تعداد دیکھ لی جائے تو 1000 نہیں بنتی۔ سن 2 میں بدر کے موقع پر کتنے تھے؟ 313 مشکل سے 313 تھے کل لہو۔ اس وقت جب اس سے پہلے یہ آیت اتری سمجھ میں آیا، تو ان کے مقابلے میں کون؟ خالی مکے والے؟ مکے والے بھی پورے عرب کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، پورا عرب ان کے مقابل میں ہے۔ اس وقت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے طرف سے مدافعت کرے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ کون یقین کر سکتا ہے اس کے بارے میں سوائے ایمان والوں کے؟ انشاءاللہ باقی آئندہ ہفتے۔ سورہ الحج آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ صدق اللہ العظیم. میں نے بتلایا تھا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے اس زمانے میں کہ جب ہجرت کے بعد پہلا موسم حج آیا تھا. اس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور اس وقت فطری طور پر خاص طور پر مہاجرین کا ذہن اور فکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور وہاں جو موسم حج میں جو رونق ہوتی ہے اور جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، حجاج جن جن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں وہ سب یاد آئے ہوں گے، اور یاد آنے کے بعد ان سب وہاں سے ترک وطن کرنا اور اپنے وطن کا چھوٹنا، اپنی جائیداد پراپرٹی کا چھوٹنا، حرم مکی کی سعادتوں سے محروم ہونا، یہ ساری باتیں یاد آ کر کے ان کی تکلیفوں کو میں اضافہ کر رہی ہوں گی. اس وقت یہ صورت ہے. تو ایک طرف تو اب تک جو مضمون آیا اس کے ذریعے سے بتلایا گیا بے شک جو کچھ ہوا غلط ہوا، جس کا حق اہل مکہ کو بالکل نہیں تھا. حرم مکی کی تعمیر ان باتوں کے لیے نہیں ہوئی جو باتیں یہ مکے والے کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے معمار ہیں، اور ان سے جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بوقت تعمیر، وہ ان سب چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ جو اہل مکہ وہاں کر رہے ہیں بیت اللہ میں بت پرستی اور ننگے طواف اور فواحش اور منکرات وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور جب یہ بات ہے تو قدرتی طور پر تم صحیح ہو وہ غلط ہے. اتنا کہہ دینے سے تسلی بھی ہوتی ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے اپنے طریق عمل پر. اور اس کے بعد پھر موقع تھا اس کا کہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے بس اب بہت ہو گیا، صبر بھی ہو لیا کافی دن، اب تم کو حق مل گیا ہے اس بات کا، عقلاً بھی شرعاً بھی فطرتاً بھی، کہ تم اب اس ظلم کو اس زمین سے ہٹاؤ جو ظلم اب تک ہوتا رہا ہے. اس لیے کہ تمہیں وطن سے ناحق بے وطن کیا گیا، اس بیت اللہ سے تمہیں محروم کیا گیا جو بیت اللہ جو ہیں وہ
توحید کے عقیدے کی بنیاد پر جس کی تعمیر ہوئی، تو لہذا تم کو اس کا حق ہے بے شک. یہ بات اب یہاں کہی جا رہی ہے. فَمَا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی جاتی ہے کن کو؟ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کو اجازت دی جاتی ہے جو قتل کیے گئے، جو مارے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے. معلوم ہوا قرآن کی آیت. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ قتال اور جہاد کے حکم کے تعلق سے اور اجازت کے تعلق سے یہ پہلی آیت ہے. یہ جہاد کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا کیا؟ جہاد بمانے قتال مکے میں تو نہیں ہوا. کہاں ہوا؟ مدینے میں ہوا. پہلی آیت یہ اتری ہے جس میں کہا گیا اجازت دی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ اب تک اجازت بھی نہیں تھی. اب تک کیا تھا؟ صبر کرو برداشت کرو، صبر کرو برداشت کرو. اب تک تو یہ چلا رہا. ساری جو مکی کی صورتیں ہیں ان میں سب میں یہی صورت ہے. مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں قتال اور جہاد کا آگے چل کر حکم ہے لیکن اجازت یہاں ہے. اس کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں جیسے سورہ بقرہ اور اسی طرح سے سورہ انفال اور سورہ توبہ، اس میں تو خاص طور پر حکم دیا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. اس طرح حکم ملا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. تو وہاں تو حکم ہے اور یہاں کہا گیا اجازت دی جاتی ہے. تو یہ پہلی آیت. تب پہلی آیت کے لیے بھی میں جو اجازت کے لیے یوں کہیے کہ وجہ جواز جو بتلائی گئی ہے یا اس کے واسطے جو الفاظ لائے گئے ہیں وہ الذین یقاتلون، ان کو اجازت دی جاتی ہے جن سے قتال کیا گیا. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ یہ ان پر ظلم کیا گیا. معلوم ہوا کہ اسلام میں جہاد جو ہے، خوب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، جاگ رہے ہیں نا؟ اسلام میں جہاد جو ہے بمعنی قتال وہ بیسیکلی ڈیفینسو ہے، دفاعی ہے، اقدامی نہیں ہے. اقدام بھی اگر کرنا پڑا، ایفنس بھی اگر کرنا پڑا، وہ بھی یوں کہیے کہ بمد ڈیفنس ہی ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ مثلاً یہی دیکھ لیجئے مدینہ منورہ میں جب اجازت دی گئی اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کچھ ترتیب دی اور اس کے بعد پہلی جو مہم جو ہے وہ سن 2 ہجری کے بالکل شروع میں وہ غزوہ ابوا وغیرہ وغیرہ بدر سے پہلے، بدر تو رمضان میں ہوا ہے لیکن اس سے پہلے تو یہ ہو چکے تھے. اب یہ کیا کہیں گے آپ؟ اب تک آپ نہیں بھیج رہے تھے، آپ نے اب بھیجا اور راستے میں بٹھا دیا لے جا کر کے ان ٹکڑیوں کو مسلمانوں کی، اور انہوں نے جو ہے ان قافلوں کو روکا کہ جو قافلے مکہ مکرمہ سے آ اور جا رہے تھے. صورتاً یہ کیا ہے؟ بولے نا یہ اقدام ہے کہ نہیں؟ اقدام ہے، مگر حقیقتاً یہ ڈیفنس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کب 13 سال بلکہ 14 سال تک صبر ہوتا رہا اور قتل ہوتے رہے، وطن سے بے وطن ہوتے رہے. اب یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دینا چاہ رہے. ان کی برابر سازشیں باہر چل رہی ہیں کہ کسی طرح سے ان کو یہاں بھی چین نہ ملے. یہ سازشیں ہیں ان کی برابر جاری. تب اس صورت میں اگر انہوں نے اب اقدام کیا تو صورتاً تو اقدام ہے، حقیقتاً تو یہ ڈیفنسی ہے، دفاع ہے. تو یہاں لفظ جو لائے ہیں الذین یقاتلون، یہ ویسے نہیں ہے بلکہ جہاد بمعنی قتال جو ہے، یہ بمعنی قتال میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ جہاد جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے کوئی ایک متعین شکل جو ہے اس کے معنی کی نہیں قرار دی جا سکتی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جہاد وہ جدوجہد ہے، وہ کوشش ہے، وہ محنت ہے کہ جس کے ہم معنی کوئی لفظ دوسری زبان کے اندر نہیں ہے. بہت سے ایسے لفظ ہیں. تسلیم ہے کہ دوسری زبانوں میں بھی ایسے لفظ ہو سکتے ہیں ایسے کہ بالکل اس کا ایکول جو ہے وہ عربی میں نہ ہو، میں مان لیتا ہوں. لیکن بہرحال یہ جہاد جہاں عربی کا لفظ ہے وہاں یہ اسلام کی ایک ٹرمنالوجی ہے،
ایک اصطلاح وسیع معنی میں، جیسا موقع ہوگا ویسے ہی اس ضرورت اور موقع کے مناسب جو کوشش ہوگی ایک خاص جذبے اور خاص نیت سے اور ایک خاص مقصد کے تحت اس کو جہاد کہا جائے گا۔ اگر موقع یہ ہے کہ قتال کرو تو بے شک قتال جہاد ہوگا، اگر موقع یہ ہے کہ نہیں تلوار اور بھالے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ اب جہاد بھی نہیں، جہاد پھر بھی ہے، وہ جیسی وہاں ضرورت ہوگی ویسے ہی کوشش کا نام جہاد ہو جائے گا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابہ کی ایک جماعت جو غزوے سے واپس آئی، آپ نے فرمایا عدتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے۔ وہ مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی کہ اب یہاں آؤ گے، علم سیکھو گے اور اس علم کو پھیلاؤ گے، عمل کی کوشش کرو گے، اس علم کی روشنی میں اپنے اخلاق کو سنوارو گے، اپنے آپ کو تربیت دو گے، سمجھا، مسلم معاشرے کی تشکیل کرو گے۔ یہ سارے کام جو ہیں سمجھتے ہیں یہ آسان ہے؟ بالکل نہیں۔ جہاد اگر مشکل کام ہے بے شک کوئی شبہ نہیں، یعنی قتال میدان جنگ میں، تو یہ کام جو ہے یہ بھی مشکل ہے۔ بے شک فرق یہ ہے کہ وہاں تو جان دینی پڑتی ہے، یہاں کون سی جان جا رہی ہے، مگر یہ ہے کہ وہاں تو جھٹاپٹ فیصلہ ہوتا ہے اور یہاں عمریں لگانی پڑتی ہیں۔ وہاں جو بھی مقصد ہے وہ تو جھٹاپٹ ہو جانا ہے، یا ادھر یا ادھر، ایک دن میں نہیں تو دوسرا دن نہیں تیسرا دن فیصلہ ہو جانا ہے اس کا جو میدان جنگ میں۔ لیکن جہاں تک یہ یوں کہیے کہ پرامن زندگی ہے، اس پرامن زندگی میں اللہ کے احکام اور اس کی مرضی اور اس کی منشا کو نافذ کرنے کی کوشش جو ہے، اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک دن میں فیصلہ ہو جانا ہے، 2 دن میں اس کا رزلٹ نکلنا ہے، 3 دن کا کام ہے، 4 دن کا پروسیس ہے، عمر لگنی ہے اس کے واسطے۔ اور پھر وہاں تو دیکھیے ایک اور بھی وجہ میں بتاؤں، یہ تو ہوا ٹائم کا فرق۔ ایک اور چیز جس میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاد اکبر کیوں کہا گیا، اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں۔ ایک تو یہ ہوا ٹائم، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ وہاں میدان جنگ میں کس کے مقابلے پر کھڑے ہیں؟ دشمن کے۔ دشمن وہ صورتاً بھی دشمن ہے، حقیقتاً بھی دشمن ہے، اس کے مقابلے پر کھڑے ہیں۔ لیکن پرامن ماحول میں جہاں اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے، وہاں ایک دشمن نہیں 1000 دشمن ہے، کہیں کھلے ہوئے دشمن ہیں، کہیں جو ہے ظاہر دشمن ہے، اور تو اور سب سے بڑا دشمن اس میں جو ہے وہ اپنا نفس ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا دشمن، اندرونی دشمن، بیرونی دشمن، اپنے فیملی کے اندر دشمن، اپنے دوستوں میں دشمن، اجنبیوں میں دشمن، اپنوں میں دشمن۔ یہ ہے ان سب کے اندر وہ نظام اسلام کو نافذ کرنے کی پازیٹو، مثبت، مؤثر اور کنٹینیو جو کوشش ہے، اس کو جہاد اکبر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اس لیے فرمایا تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے۔ یہ ہے، ہاں بے شک یہ تسلیم ہے کہ اسلام یا قرآن میں جو بھی آپ اس کے لفظ استعمال کریں، اس لیے کہ اسلام کے اصل مرکز تو قرآن ہی ہے، بلا شبہ جہاد ان سارے معنی میں استعمال ہوا ہے احادیث میں بھی، لیکن یہ بھی تسلیم ہے کہ آگے چل کر کے یہ جہاد بمعنی قتال کی ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اگر کہیے کہ جہاد، تو جہاد کے معنی وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاد کی ایک اصطلاح بن گئی، جہاد بمعنی قتال ہو گیا۔ اگرچہ قرآن میں وسیع معنی میں بھی اس لفظ جہاد کو استعمال کیا گیا، حدیث میں وسیع معنی میں جہاد کو استعمال کر گیا دینی اعتبار سے، مگر میں نے کہا آگے چل کر کے جہاد بمعنی قتال ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے لفظ فسق۔ فسق جو ہے اس کے معنی شرعن ہیں نافرمانی کے۔ عربی کا یہ لفظ ہے، عربی لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کسی چیز کا اندر سے باہر نکل کر آنا، اس کا نام ہے فسق۔ اسی واسطے یہ لفظ اہل عرب میں بولا جاتا تھا جب وہ چوہیا جو ہے اپنے بل میں سے نکل کر آئے تو کہتے فسقت الفارہ، چوہیا اپنے بل میں سے نکل کے آ گئی۔ تو کسی چیز کے اندر سے نکل کر جب کوئی چیز آئے تو اس کو کہتے ہیں فسق۔ یہ تو ہے
عربی زبان کے اعتبار سے، اسی معنی کے لحاظ سے اس کا استعمال ہوا نافرمانی کے لیے، اللہ کی نافرمانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے اس کے کچھ حدود ہیں، دل کا حدود اللہ، باؤنڈری ہے اس کی، اس دین کی۔ جب کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، کیا مطلب ہوا؟ اس باؤنڈری سے باہر جا رہا ہے، اس لیے اس کا نام ہے فسق۔ جیسے چوہیا نکل کر آئی تھی بل میں سے باہر آ گئی، ایسے یہ یوں کہیے کہ وہ جو اللہ نے ایک احاطہ بنایا تھا جس کا نام دین تھا، اس احاطے سے، اس باؤنڈری سے باہر جا رہا ہے، اس کا نام ہے فسق۔ جب یہ معنی ہوئے، اب سن تو لیجئے، جب یہ معنی ہوئے تب جس نے نماز چھوڑی وہ بھی فاسق، روزہ چھوڑا وہ بھی فاسق، جھوٹ بولا وہ بھی فاسق، دھوکہ دیا وہ بھی فاسق، اور جو کافر ہو گیا وہ بھی فاسق۔ اسی لیے قرآن شریف میں اولئک هم الفاسقون، یہ لفظ جو ہے وہ کفار کے لیے بھی بولا گیا اصلاً، مگر آگے چل کر کے کیا اصطلاح بنی؟ آگے چل کر یہ اصطلاح بن گئی کہ کافر تو کافر ہے جس کا اختلاف مسلمانوں سے عقیدے میں ہو، اس کا عقیدہ اور مسلمان کا عقیدہ اور، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی کہا وہ تو ہوا۔ مگر جو عقیدے میں موافقت کرنے کے باوجود اعمال اور اصول دین میں مخالفت کر رہا ہے، اصول دین جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طرح سے جن چیزوں کو قرآن نے اور حدیث نے حرام قرار دیا، جیسے میں نے کہا جھوٹ بولنا، ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ، چوری کرنا، زنا کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو جو شخص عقیدے کی موافقت کے باوجود یہ اعمال کرے گا ان کو کہا گیا کیا؟ فاسق۔ یہ اصطلاح بن گئی۔ مسلمان ہے اور ایمان کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، حرام اعمال کر رہا ہے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ رہا ہے، اس کو فاسق کہنے لگے۔ مگر قرآن میں اور شروع کے اس وقت کی زبان میں فاسق کافر کو بھی کہا جاتا تھا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ اصطلاح بن گئی۔ ٹھیک اسی طرح میں نے یہ کہا کہ جہاد کے لیے بھی وہی بات ہے کہ جہاد جو ہے وہ شروع میں اس وسیع معنی میں استعمال ہوا، قرآن حکیم میں بھی اور احادیث میں بھی، لیکن آگے چل کر کے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے لفظ جہاد ایک خاص اس صورت کے لیے استعمال ہونے لگا، اگرچہ شروع میں اس کے معنی وسیع رہے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ یہاں یہ لفظ اور اس کی تعبیر جو ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاد بنیادی طور پر دفاعی ہے، اقدامی نہیں۔ لہذا جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ اسلام طاقت کے بل پر، تلوار کے زور سے اور جبر اور اکراہ سے جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، وہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ اسلامی سے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بچہ بھی جس نے سیرت کی چھوٹی سی کتاب بھی پڑھ لی ہو، وہ بھی اس بات کی تردید کر سکتا ہے۔ مگر آپ نے ایک مثل سنی ہوگی، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ ہو جائے، یا جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ ہو جائے۔ ان دشمنوں نے وہی صورت اختیار کی، اتنا بولو، اتنی دفعہ بولو کہ آخر کو وہی سچ ہو جائے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے کہ اسلام طاقت اور قوت سے اور تلوار کے بل پر پھیلایا گیا، اس کو دنیا میں اتنا بولا گیا کہ یار لوگ یہ سمجھ بیٹھے واقعی کچھ ہے بھی، ہوگا بھائی، اتنے تو لوگ بول رہے ہیں، کوئی تو حقیقت ہے۔ حالانکہ یہ اس کے موافقت کرنے والی کوئی چیز بالکل نہ تاریخ میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں۔ قرآن کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں، اور تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبوی جو دور ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی۔ مکی دور کتنا لمبا ہے؟ 13 سال، اور مدنی دور کتنا لمبا ہے؟ 10 بڑے ہوتے ہیں یا 13؟ اور مکے میں جہاد ہوا نہیں، مکے میں لڑائی لڑی نہیں گئی، مکے میں تلوار ہاتھ میں اٹھائی نہیں گئی، ٹھیک ہے نہیں بات؟ مدینے میں ہوا، وہ بھی سن 2 میں ہوا،
اس کا مطلب یہ پہلا سال ہو گیا تو 14 سال ادھر نکال دیجئے. سمجھ میں آیا؟ 23 سال میں سے 14 گئے تو بچے کیا؟ 9.